आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने कहा जी जो महमूद गजनवी है, सुल्तान महमूद गजनवी, उनको उन्होंने कहा लूटर थे। आखिर ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जो है ये देने का मकसद क्या था, हमें फारस था और कैसर और किसरा के जो कंगन थे वो तो आप सारे जानते होंगे। तो क्या वो कंगन भी लूट मार थी? क्या वो भी लूटा हुआ माल था? डेफिनेटली नहीं, बल्कि ऐसा माल जो जंग के जरिए मुसलमानों के कब्जे में आए वो माले गनीमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सजाद हुसैन। अभी रिसेंट एक न्यूज़ जो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी चली, नेशनल मीडिया के ऊपर चली, ख़ासतौर पर जियो न्यूज़ के ऊपर, एक प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने कहा जी जो महमूद गजनवी है, सुल्तान महमूद गजनवी, उनको उन्होंने कहा लूटर थे, मतलब के लुटेरा थे। तो उसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर एक लंबी बहस छिड़ गई। आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई जो महमूद गजनवी थे वो लुटेरे थे या फिर वो रियल में मुसलमानों के हीरो समझे जाते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ थोड़ी सी रिसर्च की है। हम आपको बताएंगे कि आखिर ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जो है ये देने का मकसद क्या था और फिर इसको जियो ने से ज्यादा हाईलाइट क्यों किया। इसके बाद एक जबरदस्त डेवलपमेंट ये भी हुई इन्हीं के प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, कि मुशाहिद हुसैन सईद साहब को बुलाया गया, वो एज ए गेस्ट आए और उनको वो क्लिप सुनाया गया जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो सुल्तान महमूद गजनवी को लुटेरा कह रहे हैं। ठीक है, अब ये आज से तो नहीं, ये तकरीबन 1000 साल पहले का किस्सा है कि जब हर तरफ एक हिंदुइज्म थी और बड़े सगीर जो है वो तुलो अर्ज पर हिंदू राजे महाराजाओं की हुकूमत थी। तो तब अफगानिस्तान के इलाका गजनी से एक सुल्तान जो है वो अपना लश्कर लेके चला और उसने पे दर पे भारत पे इतने हमले किए कि वो आज भी उनके जो 17 हमले हैं वो याद रखे जाते हैं। और उन हमलों में सबसे बड़ा जो हमला है वो सोमनाथ मंदिर का हमला कहा जाता है, जिसको हमेशा के लिए जो भारत है वो याद रखेगा और उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आज की थोड़ी सी रिसर्च के अंदर हम कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, उसके बाद वो एनालिसिस करना वो आपका अपना राइट है कि आप उनको क्या समझते हैं। उससे पहले अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, उससे हम इस ब्लॉग का आज हम अपना बाकायदा आगाज करते हैं। ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फे अयाज में। जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अच्छा, अल्लामा इकबाल साहब जो हैं ये भी गजनी गए हुए हैं और 1931 में जब इन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया तो वहाँ पे उन्होंने जो बादशाह से मिले तो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की कि वो सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार पर जाना चाहते हैं जो कि गजनी में है, और उनकी मज़ार पर जाकर वो फातिहा या अकीदत अपनी जाहिर करना चाहते हैं। उन्होंने फिर एक पूरी नज़म भी लिखी, एक कुछ अशार जो अभी मैंने आपसे पढ़े, उसमें यह है कि ना वो गजनवी में तड़प रही। तो अल्लामा इकबाल साहब तो उनको हीरो मानते हैं और हम अल्लामा इकबाल साहब को ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान है उसका ख्वाब उन्होंने दिखाया है। तो बात शुरू होती है आज से 1000 साल पहले कि एक जो तुर्क नस्ल है सबकतीन के बेटे, जिनका जो असल नाम अब्दुल कासिम था और वो बाद में सुल्तान महमूद गजनी के नाम से मशहूर हुए, वो बचपन से ही अपने वालिद के साथ जंगें लड़ते हुए जवान हुए। उनके अंदर इतनी दिलेराना सलाहियतें थी कि वो जंग के मैदान में कभी भी बुज़दिली उन्होंने नहीं दिखाई, बल्कि बहादुरी के साथ वो लड़ते रहे। और उनके वो वालिद के शाना बशाना जब जंगें लड़ रहे थे तो उन्होंने राजा जयपाल के साथ एक जंग लड़ी और उसके अंदर उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी अपनाई कि जब सर्दी का मौसम था वहाँ पर एक चश्मा भी था, फिर उन्होंने उस स्ट्रेटजी की कि उस चश्मे के अंदर कुछ हम कूड़ा करकट डाल देते हैं, कुछ ईंटें डाल देते हैं, ताकि जो राजा जयपाल की जो फौज है उसको कहीं से कमक ना मिले, उसको कहीं से एनर्जी ना मिलती रहे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद फिर मजीद लड़ाई वो लड़ते रहे और बिलाकर एट द एंड जो है वो उनको फतह नसीब हुई। इसी तरह फिर जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई उनको वो गजनी, फिर इनके दोनों भाई जो हैं सुल्तान महमूद गजनी और इस्माइल के दरमियान भी कुछ ऐसे ही क्लैश नजर आए। और जब गजनी जो है वो फतह कर लिया सुल्तान महमूद गजनवी ने, तो उन्होंने अपने भाई से पूछा कि आप अपनी ख्वाहिश
آپ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے آپ پکڑ لیتے تو میرے ساتھ کیا کرتے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی اگر آپ کو میں اریسٹ کر لیتا یا پکڑ لیتا تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو ایک ایسے قلعے میں بند کر دیتا جہاں پر ہر قسم کی عیش و عشرت کی، کھانے پینے کی ہر طرح کی سہولیات میسر ہوتی، اور تادم مرگ میں آپ کو اسی محل میں یا اسی گھر میں رکھتا. تو انہوں نے پھر سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا، اور وہاں ان کے مرنے تک وہ اسی قلعے کے اندر رہے. 30 سال کی عمر میں سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ایک سلطان اور ایک بادشاہ بن چکے تھے، اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ بھارت کی طرف چڑھائی شروع کی جائے. اس سے پہلے ایک اہم بات جو کافی سارے لوگ نہیں جانتے، اس سے پہلے کچھ ہندو راجے مہاراجے جن میں پرتھوی راج وغیرہ کا سر فہرست ہے، وہ افغانستان میں جا کر ان کے کچھ ایریاز کے اندر حملے کر رہے تھے. اس کے جواب میں جو پہلے سٹارٹ میں حملے ہوئے وہ سلطان محمود غزنوی نے کیے، پھر سلطان غوری نے کیے، اور یہ حملوں کا سلسلہ چلتا رہا. اس میں لوٹ مار کا جو اکثر یہ کہا جاتا ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ وہ ریئل میں لوٹ مار تھی یا وہ مال غنیمت تھا. ہمارے یہاں بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو اسلامک ہسٹری کو شاید اتنا نہیں جانتے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا اور مسلمان کی فوجیں جو ہے فتوحات کر رہی تھی، جن میں فارس تھا اور کیسر و کسرا کے جو کنگن تھے وہ تو آپ سارے جانتے ہوں گے، تو کیا وہ کنگن بھی لوٹ مار تھی؟ کیا وہ بھی لوٹا ہوا مال تھا؟ ڈیفینیٹلی نہیں، بلکہ ایسا مال جو جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آئے وہ مال غنیمت ہے. اور یہی مال غنیمت جو ہے سلطان محمود غزنوی بھارت سے لے کر اپنے شہر یا اپنے ملک افغانستان میں لے گئے، جس کو بعد میں بھارت کے تاریخ دانوں نے اس کو پروپوگیٹ کیا، اور جس کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان کے بھی کچھ نام نہاد دانشور ایسے ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر ان کو لٹیرا کہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا. جب کاٹھیا وار کے اندر 1024 میں سومناتھ کے مندر کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہاں پر راجپوتوں کی کافی بڑی فوج تھی جو اس مندر کی حفاظت پر مامور تھی. اور یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ان پر حملے کیے، اور 3 دن تک یہ جو جنگ ہے، یہ جو حملے کا سلسلہ ہے، یہ جاری رہا. اور پھر سلطان محمود غزنوی نے نماز پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اگر یہ فتح ہو جاتی ہے، یا اللہ مجھے اس میں فتح نصیب کر. اور اس میں ایک بزرگ کا نام بھی آتا ہے، ان کے ذریعے ان کے طفیل انہوں نے دعا کی. تو بعد میں یہ بھی جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ تمام ہندو جو مذہب کے لوگ ہیں ان کو مسلمان ہونے کی دعا مانگتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی مسلمان ہو جاتے. اس میں ایک اور پہلو جو مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواجہ اس میں امپورٹنٹ ہے، وہ ہے حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا صاحب بھی کہتے ہیں لاہور کے اندر. وہ بھی ان کے ساتھ لاہور میں تشریف لائے، اور جب وہ یہاں پر قیام پذیر تھے تو انہوں نے کافی سارے لوگوں کو یہاں پر مسلمان کیا. ان کے رویے سے، ان کے اخلاق سے، ان کی دینی خدمات سے، ان کے صوفیزم سے بھی کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ جو سلطان محمود غزنوی کا بھارت کے اندر آنا، یہاں پر حملے کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے تو بڑا بلیسنگ ہے. ورنہ اگر یہ نہ آتے تو ڈیفینیٹلی ان کے آنے کے ساتھ اسلام نے بھی انٹری لی اور اسلام بھی پھیلا. جس طرح محمد بن قاسم جب 1712 کے اندر سب کنٹیننٹ میں آئے، سندھ سے وہ داخل ہوئے، دیبل سے داخل ہوئے، اور ملتان تک انہوں نے آ کے فتوحات کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہاولپور کے جو آبائی ایریاز ہیں وہاں تک بھی وہ آئے اور وہاں پر بھی انہوں نے فتوحات کی، کیونکہ ان کا جو لشکر ہے وہ کھجوریں کھاتا تھا، اور وہاں پر کافی سارے ایسے کھجوریں ابھی بھی ہیں جو کہ کافی پرانی ہیں. اگر آپ وہ تاریخ نہیں بھی مانتے تو ایٹ لیسٹ وہ ملتان کے قلعے تک تو ضرور آئے، اور وہاں پہ پاکستان کا جو یہ ایریا ہے وہاں پہ تقریباً 2 سال تک انہوں نے قیام کیا. اور وہاں پر آتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ برادری ایسے آئی جو تاجر تھے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ ملے، ان کا رہن سہن دیکھا، اور وہاں کے جو آبائی جو پہلے قومیں بس رہی تھی انہوں نے دیکھا دیکھی ان کے مذہب کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کی جو ایک نعمت ہے اس سے وہ بہرہ مند ہوئے اور اسلام قبول کیا. یہ سیم واقعہ ملتا جلتا اسی طرح ہی ہے سلطان محمود غزنوی صاحب کے ساتھ، کہ جب وہ آئے اور وہ حضرت عثمان علی حجویری بھی ان کے ساتھ آئے، جن سے لوگ جو ہے وہ دڑ دڑ مسلمان ہوئے. اور آج بھی اگر آپ داتا صاحب جائیں تو ان کا جو صوفیزم کا ایک فضا سی ہے اسپرچول، وہ آپ کو محسوس ہوگی.
اچھا انہوں نے پھر 3 دن تک لڑائی کی، بہت زیادہ جو راجپوت تھے تقریباً 700 کے قریب، کچھ کہتے ہیں کہ 3000 کے قریب وہ ان کو ہلاک کیا، اور بالآخر وہ اس مندر تک پہنچ گئے اور اس بت تک پہنچ گئے جس کے اندر وہ اکثر کہتے ہیں کہ سونے، ہیرے اور کافی سارے ایسے جواہرات تھے جو سلطان محمود غزنوی جو ہیں وہ لوٹ کر اپنے ساتھ بھارت لے کے گئے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی ایسا آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ جو بھی مال ہوتا تھا وہ ایز اے مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہوتا تھا، اور وہ واپس بھی اپنی جو ان کی سلطنت تھی وہاں پر وہ لے کے جاتے تھے۔ اچھا اس میں مال غنیمت کے ساتھ ساتھ کچھ غلام بھی بنائے جاتے تھے، کچھ کنیزیں بھی بنائی جاتی تھیں، جو کہ اس سے پہلے بھی کافی عرصہ سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے جب وہ حملہ کر رہے تھے تو اس کے بعد کچھ ایسے پنڈت ان کے پاس آئے جنہوں نے ان کو ایک آفر دی۔ اچھا وہ آفر بڑی دلچسپ تھی۔ انہوں نے کہا جی آپ جتنی دولت مال لے لیں اور لیکن اس مندر کو نہ توڑیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا مقدس ترین مندر ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جو اقوال زرعی ہے جو ایڈورب بنا، انہوں نے کہا جی سلطان محمود غزنوی جو ہے یہ بت فروش نہیں ہے بلکہ یہ بت شکن ہے۔ اور آج بھی پاکستان آرمی کے اندر ایسی یونٹس موجود ہیں جن کے پیچھے لکھا ہوا ہے بت شکن۔ کیوں کہ یہ بت توڑنے والے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب ہوا تو جب خانہ کعبہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ بتوں کو توڑا بھی۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ قول جو ہے، ان کی یہ جو بات ہے یہ مشہور ہے اور آج بھی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے، خاص طور پر جو بھارت کی جانب سے پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، اس پر موویز بنائی جاتی ہیں، ہالی ووڈ بھی اکثر موویز بناتا ہے کہ یہ جی لٹیرے تھے یا اس طرح کرتے تھے۔ جس شہر کے اندر انہوں نے حملے کیے وہاں پہ انہوں نے فتوحات حاصل کی، اور ڈیفینیٹلی وہاں سے جو ان کو مال ملا تھا وہ مال غنیمت کے ذریعے وہ اپنے ایریا میں لے گئے۔ اگر جو مفتوح ہیں وہ اس کو ایز اے لٹیرا کہیں گے اور جو فاتح ہے وہ اس کو مال غنیمت کہے گا۔ یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے جو دو اسکول آف تھاٹ پیدا کرتا ہے، اور شاید جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے اس سے ہمارے جو پاکستانی ہیں، جو خاص طور پر جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ لٹیرا تھا تو وہ اس سے انسپائر ہے۔ تو اس لیے بھارتی مصنف ایک ہیں، ان کا میں حوالہ دیتا ہوں، امیلا تھاپڑ، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا مسلم ہیروز کو، اور انگریز جب یہاں پر 100 سال تک حکومت کی تو انہوں نے بھی جو اسلام کے ہیروز تھے یا جو اس سے پہلے حکومت کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی مغل امپائر تھی، اس سے پہلے خلجی تھے، اور سٹارٹ میں جب جیسے ہی قطب الدین ایبک کی جو گورنمنٹ بنی 1201 میں غالباً، تو تب سے لے کر وہ جتنے بھی مسلمان کے وہ حکمران تھے ان کی بھی وہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم نے ایک پہلے بھی ولاگ کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے ریسرچ کی تھی کہ کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کو ایز اے ٹول بنا کر آپ اپنے دشمن کے خلاف یوز کرتے ہیں کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر گنونے الزامات بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے مسلمان جتنے بھی حکمران تھے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی۔ آج کل جدید دور کے اندر بھی پولیٹیشین ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کردار کشی ہے یہ آج سے نہیں ہے بلکہ کئی ہزار سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب کو بڑی عقیدت تھی۔ آج ایک بہت زیادہ جو ہیں مسلم وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ جو سلطان محمود غوری ہیں، سلطان محمود غزنوی ہیں، وہ ہمارے ہیرو تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، ان کے جو نام ہیں، کسی کا رعد ہے، کسی کا حطف ہے، کسی کا شاہین ہے تو کسی کا غزنوی وہ ہمارے میزائلز ہیں جو ہم نے اپنے جو پرانے ہیروز ہیں ان کے نام پر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سیم اسی طرح ہی ہیں جس طرح بھارت کے اندر پرتھوی ہے اور انہوں نے ان کے نام پر انہوں نے میزائل بنائے ہیں، اگنی ہے، اسی طرح ان کی کے سیریز بھی ابھی آنے والی ہے میزائلز کی اور لیٹسٹ ہے، اور اسی طرح ابھی ریسنٹ بھارت نے ایک اور میزائل کا بھی وہ تجربہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں انٹرسپٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اسی طرح یہ مختلف میزائلز کے نام بھی اپنے اپنے ہیروز پہ رکھے جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی آپ کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان دیا بھی ہے، اس پر خیر افغان گورنمنٹ کی جانب سے بھی تھوڑا سا رد عمل آیا ہے کہ آپ ان کو ایز اے لٹیرا نہ کہیں۔ تو اس میں ویورز یہ آپ کو بھی سوچنا پڑے گا، آپ کو بھی یہ سننے کے بعد یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا آپ کی جو ماضی کے جو ہیرو ہیں وہ لٹیرے تھے یا وہ واقعی وہ ہیرو تھے۔ تو ہم نے دونوں آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا آپ کا ہے
کہ کیا وہ ہیرو تھے یا وہ لٹیرے تھے، لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح کسی بھی کنٹری کے اندر کسی بھی شہر کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ وہاں سے مال غنیمت بھی لیتا ہے، وہاں سے مال بھی لیتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو غلام بھی بناتا ہے، اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی حکمرانی بھی کرتا ہے، اور جو مفتوحین ہیں وہ اس کو اچھا نہیں کہتے اور اس کو لٹیرا کہتے ہیں اور قاتل کہتے ہیں۔ یہ تو آپ شروع سے دنیا کا یہ دستور چلا آ رہا ہے۔